अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल अब इनकार का मौसम नहीं लाई हूँ। जनवरी का 7 दिन था। नरीम काफ़ी देर से शारिक का इंतज़ार कर रही थी। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले शारिक कभी इतनी देर से नहीं आया था। इस तूफ़ानी मौसम के तेवर बड़े जारहाना लग रहे थे, क्योंकि आसमान पे काले स्याह बादल कतार दर कतार जमा हो रहे थे। नरीम ने आस्तीन हटाकर टाइम देखा तो छुट्टी हुए 1 घंटा होने को था। इसने दिल में कुछ सोचा और इरादों को मजबूत करती गेट क्रॉस करके बाहर आ गई। एंड सामने वाली सड़क पर बस और वैगन स्टॉप था। ऊपर बेरहम बादल बरसने को तैयार खड़े थे। इसे फैसला करना ही था। आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि शारिक भाई इसे लेने नहीं आए थे। पहली बार उस वक्त जब वो नई नई कॉलेज आई थी और बड़ी पप्पो की डेथ हो गई थी। तो इस रोज़ सब उधर चले गए। इसे लेने आना किसी को भी याद नहीं रहा था। सो वो फायजा रहमान के साथ उसकी गाड़ी में घर आई थी तो गेट पर वजनी ताला पड़ा हुआ था। इसे पड़ोसियों से हालात का इल्म हुआ और आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि कोई इसे लेने नहीं आया था। उसके अंदर अनजान से खदशे जागने लगे। बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए इसने तेज़ तेज़ कदमों से स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसी असना में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने इसका मिजाज दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। बस स्टॉप तक वो मुकम्मल भीग चुकी थी। किताबों की इसे फिक्र नहीं थी। हाँ, कपड़ों की ज़रूर थी कि अगर इस भीगे भीगे हुलिये में घर पहुंची तो जाने क्या होगा। उसे भी ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कभी इसने लोकल गाड़ियों पे सफ़र नहीं किया था। क्लास 1 से लेकर मेडिकल के फाइनल तक डैडी और भाई इसे पिक एंड ड्रॉप करते रहे, क्योंकि उन्हें घर की ख़वातीन का यूं लोकल गाड़ियों में धक्के खाना पसंद नहीं था। डैडी का कहना था कि इन गाड़ियों के ड्राइवर तालीम से बेबहरा और कम तालीम याफ्ता होने के बायस औरतों की इज्जत से आगाह नहीं होते। इन औबाश नज़रों का सामना करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती और इनकी औरतों में एतमाद था ही नहीं। अगर 3 मिनट के फासले पर भी जाना होता तो गाड़ी निकाली जाती। आज तक इनके ख़ानदान की किसी औरत ने लोकल गाड़ी पर सफ़र नहीं किया था। लड़कियां आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एतमाद और जुर्रत से महरूम थीं। आज नरीम इस रस्म को तोड़ने जा रही थी। दिल में तो वो भी डर रही थी, मगर यह मौसम आज हर डर दूर करने पर उकसा रहा था। स्टॉप पर इक्का दुक्का बसें ही रुक रही थी, वो भी भरी भरी। अनाड़ी पने के बायस वो इनमें चढ़ने का सोचती ही रह जाती और बस रुखसत हो जाती। आसपास रेड़ी फरोश रंग रंग की अशिया सजाए बैठे थे। गरम गरम समोसे ले लो, चक्कर छोले मज़ेदार हैं, आओ आओ खाओ साहिबो, तिक्के हैं असली तिक्के, सीख कबाब। मिली जुली आवाज़ें इसकी भूख को और भी चमका रही थीं। दिल चाह रहा था कोई गरम गरम चीज़ खाकर सर्दी की शिद्दत को कम करे, मगर डर लग रहा था कि अगर किसी ख़ानदान वाले ने देख लिया तो इसी वजह से वो दिल पर पत्थर रख गई। भीगी चादर इसने मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट ली और ओवरऑल उतारकर हाथ में पकड़ लिया। सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी। उसके साथ और लोग भी बस का इंतज़ार कर रहे थे। इस रूट पर इक्का दुक्का टैक्सियाँ और रिक्शे चलते थे और जो आ रहे थे खाली नहीं थे। यही हाल सुजुकियों का था। लोग ठुस ठुसाकर बैठे हुए मौसम की शिद्दत से बचने की फिक्र में थे। नरीम रो देने को थी। आसपास कुछ लड़के मुसलसल मैनी खेज निगाहों में इसकी तरफ इशारे कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके एक बस आई जो कदरे खाली थी। उसने इस बार हिम्मत करके बस का डंडा पकड़ ही लिया और पूरी मजबूती से जोर लगाकर ऊपर चढ़ी। स्टॉप पर खड़े लोग भाग भाग कर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। नरीम को जो धक्का लगा वो गिरते गिरते बची। पूरी बस भरी हुई थी। वो ड्राइवर की सीट की पुश्त पर खड़ी हो गई। इसके सामने 4 फैशनेबल सी कटे बालों वाली लड़कियां बैठी थी। मीठी मीठी सी लिपस्टिक और फैला हुआ मेकअप इन्हें वर्किंग वुमेन जाहिर कर रहा था। उनके पीछे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के थे जो सुबह अच्छा खासा तैयार होकर परफ्यूम में नहाकर निकले थे, मगर अब भीगे मुर्गे लग रहे थे। दाएं बाएं आगे पीछे लोगों का बेकरार समंदर था। इतने ज़्यादा लोग इतनी कम सी जगह में समाये देकर वह अंगज दंदा थी। कंडक्टर मजीद लोगों को आओ जी जगह है का नारा लगा रहा था। पीछे से इसे फिर धक्का लगा और वो ड्राइवर की सीट की तरफ उल्टे उल्टे बची। अगर वो अपने आप को संभाल ना लेते तो यकीनन इस वक्त ड्राइवर की गोद में आराम कर रही होती। डैडी ठीक कहते हैं, इन बसों के ड्राइवर बाकी बहुत घटिया होते हैं। रोहन से अंदाज में इसके मुंह से यही जुमला निकला। खुदा खुदा करके बस चलनी शुरू हुई। टेप रिकॉर्डर फुर आवाज़ में बज रहा था, मगर नरीम का ध्यान इस तरफ नहीं था।
وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آنے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ نہ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئیں، اور پھر اس حلیے میں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس کی مسموم فضا میں سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور بجتے گانے کی طرف توجہ کی جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے ہی اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ریٹ گانے میں گلوکار اور گلوکارہ اپنی گزری شب روسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکارہ لہک لہک کر سوال کر رہی تھی کہ میری چڑھتی جوانی منگدی نیند ستانو کی چاہیدہ۔ اس کی چاہیدہ کے بعد وہ جو کہہ رہی تھی اسے سن سن کے نریم کا دل چاہا وہ ابھی اس بس سے اتر جائے۔ اس نے پاس بیٹھے ایک ممر شخص سے التجا کی کہ اس گانے کو بند کروائے۔ وہ بھی شریف حیادار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے گانا بند کرو۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلا آیا۔ نریم بدک گئی۔ دیکھو اسے بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس سے اچھی خاصی بدتمیزی کی اور پہلے سے بھی بآواز بلند ریکارڈ بجنے لگا۔ نریم کھولتی غصہ ضبط کرتی ایک سٹاپ پہلے ہی پیچھے اتر گئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا اور پل بھر کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بس تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی اور کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا۔ دیکھیے وہ جو بس سامنے کھڑی ہے اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بےہودہ آدمی ہے۔ اخلاق سوز گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں؟ آپ کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تو… نریم جو بے حد جذباتی ہو رہی تھی اچھی خاصی تقریر جھاڑ گئی۔ ٹریفک پولیس کی بھی سوئی ہوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے فوراً وائرلیس سیٹ پر کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ شارق بھائی اسے لینے نکل رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان مجھے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو انیلا نے مجھے لفٹ آفر کی۔ وہ کافی جلدی میں تھی اس لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا۔ اس وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے نظریں زمین میں گاڑے گاڑے جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر بھی جھوٹی ہی سے اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا۔ انہیں ہاسپٹل لے گیا، وہاں دیر ہو گئی۔ شرجیل بھائی آفس سے ہی فرانس سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں ہی میرا انتظار کرو گی۔ شارق کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا۔ انیلا نے آفر کی تو میں انکار نہیں کر سکی۔ اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ہی ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھیں۔ علیزہ بھابھی کچن میں مصروف تھیں۔ سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے گئے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بڑا سلجھا ہوا تھا۔ گانا چاہے کلاسیکل ہو یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی۔ خود اس کا کہنا تھا کہ ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جا سکے، نہ کہ بیہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑیں۔ ان کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں سے بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھیں۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شرجیل اور شارق پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادات کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت، شکی اور روایتی سے مرد بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری کسر نازیہ اور نریم پر نکالی تھی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہو گئی تھی، مگر اب نریم مشق ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر کی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی ان اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گئی۔ اب مکمل طور پر ان کے رنگ میں رنگ چکھ گئی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج، رول نمبر سب کچھ درج تھا، بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ سر جھٹک کر اس نے کتاب کھولی۔
بھابھی کے ذریعے اسے خبر ملی کہ چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے ہاؤس جاب سے بھی پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے عدیم سے منسوب تھی جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئیں۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے ازحد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائے گی۔ گرم گرم پر حرارت کمرے میں وہ سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی۔ نومی سنی دونوں اس کے دائیں بائیں جمع تھے۔ چلغوزے کھاتی وہ بہت مگن تھی اور قدرے آسودہ بھی، کیونکہ میڈیکل کے فائنل ایگزامز سے فراغت نصیب ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو منانا تھا، مگر بھائی اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ سنی ہاتھ روک کر اس نے چھلکوں سمیت چلغوزے کھاتی سنی کو روکا۔ عین اسی لمحے چار نقاب پوش دندناتے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تھامے پسٹل دیکھ کر سب گونگتے۔ کون ہو بھائی تم، اور یوں گھر میں آنے کا مقصد؟ شارق سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ بھولے تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ ہے تو اسے بھی ادھر لے آؤ۔ ان میں سے ایک بولا تو بھولا نامی شخص فوراً دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب تین رہ گئے تھے۔ ایک نے شرجیل اور شارق کو کور کیا ہوتا، دوسرا بچوں، بھابھی اور نریم کے سر پر کھڑا تھا، تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ سنی نو میں مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزہ میں گھسی جا رہی تھی۔ چوتھا شخص بھی آ گیا، ایک پستول بردار تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس کی نظر نریم پر ٹک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی جھانکتی پرغضب آنکھیں دیکھ کر وہ دہل سی گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا شرجیل بول پڑا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو اسے سمجھاتے نا، یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ طنزیہ شفقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں کلوروفارم میں بھیگے رومال لے کے نکالے۔ پہلے مردوں کو قابو کیا گیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی نومی مارے دہشت کے پہلے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاں، ایک نریم ہی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بے ہوش مت کرنا۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس نے آزادی کی بہت کوششیں کی۔ جوں ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا، نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے والے کو نوچ ڈالا۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے ہی اس کی ساری بہادری رفو چکر ہو گئی۔ مجھے زیادتی پر مجبور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑتے ہوئے وہ شقی القلب آدمی بولا تو اس کی جاں خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ کانپ گئی۔ یہ سفر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے تمام ہوا، مگر نریم کو ہوش کہاں تھا جو وہ جائزہ لیتی۔ اسے بے رحمی سے نیچے اتارا گیا۔ باقی تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چوتھا نقاب پوش اسے کمرے میں لے آیا اور نقاب اتار دیا۔ نریم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کی اس سے کیا دشمنی ہے۔ اس نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ شکل و صورت اور لباس سے تو وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا مالک لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، وہ رو پڑی۔ چھوڑ دیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ صرف ایک رات کی بات ہے، صرف ایک رات کی۔ میں بھی ایک رات جیل میں رہا تھا، آپ کو بھی ایک رات ادھر رکھوں گا۔ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی لگے گا کہ جیسے سب کچھ گنوا بیٹھی ہیں۔ میں بڑا انصاف پسند ہوں۔ اب مجھے روکنے کی، میری راہ میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں عام سا مرد نہیں بننا چاہتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیسی خوفناک حقیقت پوشیدہ تھی کہ تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگی۔ صبح تک آرام کریں، بائے بائے۔ وہ باہر سے دروازہ لاک کر گیا تو نریم دروازہ پیٹتی ہی رہ گئی۔ حاکر احمد ابرار کے گیٹ کے سامنے گٹھڑی سی پڑی دیکھ کر چونک گیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو نازک سی لڑکی تھی جو بے ہوش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بدحواسی سے شور مچانے پر تمام کالونی اکٹھی ہو گئی۔ جس کو نہیں معلوم تھا اسے بھی خبر ہو گئی۔ عورتیں مرد آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کب ہوا؟ اندر اس کے گھر میں موت کا سا سناٹا تھا۔ طوفان ابھی گزرا نہیں تھا۔ بتاؤ تم نے کیا کیا تھا جو وہ تمہیں یوں لے گئے؟ یقیناً وہ اچھے آدمی نہیں ہوں گے۔ بتاؤ کیوں ہماری عزت نیلام کی؟ شارق اور شرجیل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ڈیڈی اسے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے، اور امی اور بھابھی کی نظروں میں کتنی بے یقینی تھی، جیسے وہ مجرم ہے۔ نریم احمد کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ان کمینوں کو جانتی تک نہیں۔ وہ واقعی اپنی دانست میں ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر کس کس کو باور کراتی، یہی تو مشکل تھی۔ اسے نہیں معلوم کتنے سورج نکلے اور غروب ہوئے، کالونی سمیت تمام خاندان میں اس کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھیں۔ بالآخر چھوٹی پھوپھو نے رشتہ توڑ دیا۔ اسے کوئی شاک نہیں لگا، ان حالات میں یہی ہونا تھا۔ وہ کیسے آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتی؟ ایک لڑکی جو رات بھر جرائم پیشہ لوگوں کے قبضے میں رہی ہو، اسے کون بہو بناتا؟ اسی دوران اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ڈیڈی نے اسے بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہاؤس جاب مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ بھائی تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے فضول ہے۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈیڈی اس کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ان کے الفاظ سن کر بجھ سی گئی۔ وہ تو ایسا اس لیے چاہ رہے تھے کہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنی رہے، اپنا کمائے۔ نریم نے بہت کوشش کی سماعتوں کو پتھر کر لے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی، ساتھ ہی ڈاکٹرز نے مفت کا مال سمجھ کر اسے ہتھیانے کی کوشش کی، مگر نریم نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ اس لیے ڈاکٹر زیدی نے ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی اس کی ڈیوٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں لگا دی، جہاں کوئی عقل مند ڈاکٹر جھانکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نریم نے سکھ کا سانس لیا، اس طرح کم از کم وہ گھر والوں کی تنزیہ نگاہوں سے بچتی رہتی۔ اس کی کولیگز وہیں شہروں میں اچھے اچھے ہاسٹل میں تھی، ایک اسے ہی سزا دی گئی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر زیدی کی لچھے دار باتوں میں جو نہیں آئی تھی۔ ہاسپٹل تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر عدم توجہ اور گندگی کے باعث کھنڈر لگتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 1 عدد کمپاؤنڈر اور 3 عدد نرسیں پہلے سے موجود تھیں، جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ نریم نے پہلے روز گھوم پھر کر سارے ہاسپٹل کا جائزہ لیا، جو گرد جالوں اور کوڑے کرکٹ سے اٹا ہوا تھا۔ سارا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہ کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آمد کا سنتے ہی کمپاؤنڈر اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ بھاگی بھاگی آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی پہلے کی طرح ہوگی، چند روز میں بھاگنے والی، اس لیے سب مطمئن تھے۔ دوسرے روز ہی نریم نے جمع دارنی کو صفائی پر لگایا، بلکہ اپنی جیب سے پیسے دے کر وہ اضافی صفائی کروانے والے بلائے۔ اس کی درخواست پر ڈاکٹر زیدی نے مہربانی کرتے ہوئے رنگ و روغن کا کام بھی کروا دیا۔ ہفتہ 15 روز میں ہی باقی ہاسپٹل لگنے لگا۔ گاؤں کے باسی حیران تھے کہ ایسا کون سا دبنگ ڈاکٹر آیا ہے جس نے آتے ہی برسوں پرانا ماحول یکسر ختم کر دیا۔ ڈاکٹر کی جگہ ایک نازک سی کامنی گندمی رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر ان کی حیرانگی بجا دی۔ کہاں ڈاکٹر نمرا، جس کے چہرے پہ بیزاری چھائی رہتی، 3 دن اس نے مارے باندھے یہاں گزارے تھے۔ پھر ڈاکٹر سائمہ آئی، اس نے 6 ماہ گزارے، اور اب یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی جو دیکھنے میں کس طرح بھی ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چہرے پہ پھیلی نرم مسکراہٹ اور سبک نکوچ نے گاؤں کے باسیوں کا حوصلہ بڑھا دیا۔ چھٹے روز مریضوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ وہ اس کے اخلاق اور نرم دلی سے ازحد متاثر ہوئے۔ 2-3 ہفتے گاؤں کی طرف سے ہی اس کا کھانا آتا رہا۔ چند روز نریم چپ رہی، پھر ایک روز بڑی سہولت سے روک دیا۔ یہ غریب لوگ خود اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے مرغن کھانوں کا انتظام کرتے، اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں جہاں اس کی رہائش تھی، وہاں کچن اور پکانے والی کی سہولت موجود تھی۔ زرینہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، اب وہی اس کے لیے کھانا بناتی، صبح کا ناشتہ البتہ وہ خود تیار کرتی۔ اس دوران حویلی سے اسے 2-3 بلاوے آ چکے تھے، جسے مصروفیت کے باعث وہ صرف نظر انداز کر گئی۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ نے کہا بھی کہ یہ سب بکھیڑے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے حویلی چلیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے مکین ناراض ہو جائیں۔ نریم نے انہیں کھری کھری سنائی، وہ چپ ہو گئی، مگر اندر ہی اندر یہ بات پھیل گئی کہ نئی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے، حویلی والوں کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی ہے۔ جس روز چودھری طارق سے سامنا ہوا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ خود تینوں حویلی جانے کے لیے بڑی بے قرار تھیں، جہاں چودھری طارق رہتا تھا۔ کافی روز سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب حویلی سے دعوت کا بلاوا آیا تھا تو وہ کافی خوش ہوئی، مگر نریم نے ساری خوشیوں کو پانی کر دیا۔ کسی طرح جاکے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے خوفزدہ بھی تھیں کہ یہ بات چودھری طارق کو ضرور بری لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی آ جائے۔ اس سے پہلے ہاسپٹل میں آنے والے ہر نئے ڈاکٹر کی حویلی میں دعوت کی جاتی تھی، اور وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا تھا۔ بڑی اماں، یہ نئی ڈاکٹر اتنی اوکھی اور بھاری کیوں پڑ رہی ہے؟ آج 4تھی بار وسایا گیا ہے، اگر آج بھی نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ طارق شرٹ گن صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا تو نسرین بیگم نے اسے ناراض نگاہوں سے گھورا۔ میرے سب ملنے جلنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی کمال چیز ہے، آتے ہی اسپتال کو بدل دیا۔ بہت سارے مریض اس کے پاس جانے لگے ہیں، بڑی مصروف لگتی ہے، اس لیے نہیں آ رہی۔
مگر آج ضرور آئے گی، وسایا گاڑی لے کر گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو کرنا، مگر اسے لے کر آنا، تم جی برا مت کرو۔ انہوں نے رسان سے پوتے کو سمجھایا، جو بڑا اکھڑ اور خود سرسا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی ڈاکٹر کو بھی، وہ تنزیہ بولا اور گن اٹھائے نکل گیا۔ سمرین، صوفیہ، اوپر ساجدہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور ان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریشمی تیز رنگ کے کپڑے، گہرا میک اپ، بنی ہوئی بھویں، چہرے پہ بلیچ کریم کے تازہ تازہ کوٹ اور بالوں کے عجیب سے سٹائل۔ ان کے برعکس نریم آسمانی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس بغیر میک اپ کے تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تینوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ آپ یوں جائیں گی؟ ساجدہ حیران ہوئی۔ ہاں کیوں، میں یوں نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی یہ گاؤں کی ایک دعوت ہے، شادی کی نہیں جو میں اس قدر تیار ہو کر جاؤں۔ شادی کی بھی ہو تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے سادگی پسند ہے۔ وہ آسمانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں ساجدہ بل کھا کر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا سادگی کہ نرا منہ دھلا دھلایا ہو، نہ کوئی لپسٹک، نہ مسکارا، نہ آئی شیڈ، نہ بلش آن۔ ہم تو باز آئے ایسی سادگی سے۔ وہاں چودھری طارق بھی تو ہوگا۔ اس کا تصور کرتے ہی ساجدہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل مچل گئی۔ اس شاندار سی حویلی میں سب سے پہلے ایک معمر عورت نے ان کا استقبال کیا، جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہوئیں آئیں، جو کافی اخلاق سے ملی۔ حویلی کے مکینوں کے بارے میں جو روایتی سا تصور ان تینوں کی باتوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا، وہ چودھری اشفاق، رزاق اور نواز سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی اولاد بھی سلجھی تعلیم یافتہ تھی۔ نریم سے مل کر وہ سب کافی خوش ہوئے۔ کتنی مختلف اور باوقار سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پہ جو ایک پکا پن ہوتا ہے وہ اس کے چہرے پہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب سی ملاحت اور نرمی اور گداز نے انہیں متاثر کیا۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان نسل بھی اس کے خیالات جان کر کافی متاثر لگ رہی تھی۔ سمرین، صوفیہ، ساجدہ کو کسی نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، بلکہ یاور نے شرارت سے طارق کو پیغام بھیجا کہ تمہارے خاص الخاص مہمان آئے ہیں۔ آ گئی ہے وہ مغرور ڈاکٹر، وہ تیز تیز بولتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ پھر جان اسے نریم کو دیکھ کر جھٹکا لگا۔ وہاں نریم کے سر پر گویا ہفت آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ یہ وہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی سب کچھ گنوا بیٹھو گی، اور واقعی اس کا کہا سچ نکلا۔ اس کی عزت، وقار، خودی، انا سب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر والوں کی نگاہ میں وہ گر چکی تھی، اپنی نگاہوں میں وہ مجرم ٹھہری تھی، اور وہ کتنے مزے سے دندناتا پھر رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نڈر اور دلیر۔ اس سے بچ کر سکون کی پناہ میں وہ یہاں آئی تھی، ہاسپٹل میں جان ماری کی تھی، اور وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ شخص پھر سے تو وہ سلسلہ شروع نہیں کرے گا؟ وہ بے جان سی ہو گئی، چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ پلیز مجھے واپس بھجوا دے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی گردن گردنوں پر ڈھلک گئی۔ اماں جی، جو طارق کو اس کے نامناسب لہجے پر ڈانٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی، نریم کی حالت دیکھ کر بھول بھال گئیں۔ ساجدہ نے اس کے ہاتھ سے لانے شروع کر دیے۔ سمرین اسے گلوکوز پلانے لگی۔ طارق لہجہ بلہجہ اس کی بگڑتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تو اپنے تئیں اسے بھول بھال چکا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی حوالات میں گزاری رات یاد آتی تو وہ بھی ذہن کی سکرین پہ چلی آتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پہ اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری نواز سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اپنا کما کر کھانا، پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ غصے اور جوانی کے جوش میں وہ گھر ہی چھوڑ آیا۔ شہر آ کر باپ کی باتیں ذہن میں گونجتی تو اس کا چہرہ لہو رنگ ہو جاتا۔ اپنی ڈگریاں لے کر وہ دفاتر میں در بدر پھرا، مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا ہی قبول کر لیا۔ آج بس چلاتے اسے تیسرا روز تھا۔ اسٹیئرنگ پہ بازو رکھے وہ کسی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔ چودھریوں کا خون یوں بے مول ہو رہا تھا، اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی۔ پیچھے کھڑی لڑکی کا فکرہ اسے تپا گیا۔ یہ بس ڈرائیور ہوتے ہی گھٹیا ہے۔ وہ کنڈکٹر سے بس میں چلنے والے میوزک پہ جھگڑ رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ یہ کیسٹ بس میں چلنے والا میوزک خالصتاً کنڈکٹر کی پسند تھا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کا دھیان اس طرف تھا ہی نہیں جو وہ توجہ دیتا۔ لڑکی اتر گئی، ٹریفک پولیس کا سپاہی اندر آیا۔ پلک جھپکتے میں اسے اور کنڈکٹر کو پکڑ لیا گیا۔ انچارج صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، دونوں کو حوالات میں پہنچا دیے گئے۔ بس بھی تھانے کے احاطے میں تھی۔ رات بھر طارق بھوکے شیر کی طرح بند لاک اپ میں ٹہلتا رہا۔ چودھری نواز کا بیٹا، جس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے
حکم کے منتظر رہتے۔ وہ یوں بے یار و مددگار ایک عام آدمی کی طرح یہاں تھا۔ صبح انچارج آیا، اتفاق سے وہ چودھریوں کا جاننے والا نکلا۔ اس نے معذرتیں کی اور اسے چھوڑ دیا۔ بس کی چابی اور دیگر کاغذات بھی اس کے حوالے کیے۔ طارق کا کچھ سامان بس میں تھا۔ وہ نکالتے نکالتے اس کی نگاہ ایک کالی فائل پہ پڑی۔ نریم احمد، اس نے زیر لب پڑھا۔ اس کے سوا یہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کی سیٹ کے پیچھے وہی کھڑی تھی۔ پھر ہاتھ میں تھاما سفید اوورال اس کے خدشے سچ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ فائل بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر وہ سوار بھی میڈیکل کالج کے سامنے والی سڑک سے ہوئی تھی۔ طارق نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی، بس وہی کافی تھا۔ سب سے پہلے وہ گاؤں پہنچا، باپ سے معافی مانگی کیونکہ ان کے مشاہدات غلط نہیں تھے۔ پھر اس نے نریم احمد کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے اٹھوا لیا اور اسے اپنے بنگلے پہ لے گیا۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا۔ یہ احساس اس قدر حاوی تھا کہ نریم کا حسن بھی اسے متوجہ نہ کر سکا، ورنہ وہ یقیناً کچھ اور بھی کر گزرتا، یا پھر قدرت ہی ایسا نہیں چاہتی تھی جو وہ اس کا دروازہ لاک کر کے باہر آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس کے کارندے اسے ایڈوکیٹ احمد ابرار کے گیٹ پر پھینک آئے۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ وہ شانت ہو گیا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے جو جرأت دکھائی اس کا پھل بھی پا لیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ ہاں، کبھی کبھی ایک روتی ہاتھ جوڑتی لڑکی تصور میں آتی تو وہ جھٹک دیتا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر، وہ بھی ڈاکٹر کے روپ میں، وہ کافی حیران ہوا۔ جو کچھ طارق نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اس کا ڈاکٹر بننا حیرت انگیز امر ہی تھا۔ کافی باہمت لڑکی تھی۔ اس کرائسس سے نکل جو آئی تھی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں۔ اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ سامنے بیٹھے طارق سے اس نے نگاہ نہیں ملائی۔ بیٹا ابھی کیسے جا سکتی ہو؟ کھانے کے بعد اجازت ملے گی، نسرین بیگم محبت سے بولی تو باقیوں نے بھی تائید کی۔ ساجدہ، صوفیہ اور سمرین تینوں طارق سے باتیں کر رہی تھیں۔ کھانے سے بھی انہوں نے انصاف کیا تھا۔ اس نے تو بس رسم ہی پوری کی اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نسرین نے طارق کی شخصیت کا پہلا تاثر مٹانے کے لیے یہ کیا کہ اسے کہا کہ ان چاروں کو چھوڑ آئے۔ جہاں وہ تینوں خوش ہوئی، نریم بدک گئی۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر اس کے انکار کو اہمیت نہیں دی گئی۔ طارق گاڑی نکالنے لگا تھا۔ وہ سب انہیں بڑے گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ نہ جانے نریم میں کیسی کشش تھی جس نے سب کو اسیر کر لیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بیٹھ ہی گئی۔ ساجدہ اگلی سیٹ پہ طارق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمرین اور صوفیہ کا غصے میں آنا لازمی تھا۔ وہ دونوں سرگوشیوں میں دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ نریم اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اس نے پہلے صوفیہ اور ساجدہ کو اتارا، آخر میں نریم کا نمبر تھا۔ پلیز مجھے پہلے اتاریے گا، اس نے گاڑی موڑتے طارق سے سرد سے لہجے میں کہا۔ اندھیرے میں اس کے تاثرات دیکھنے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ پھر اس نے پہلے نریم کو اتارا۔ جب وہ اتری تو طارق سمرین کو بیٹھنے کی ہدایت کر کے اس کے پیچھے آیا۔ پلیز جو ہوا اس سے بھول جائیے گا طارق، اور یہ لہجہ۔ وہ خود کافی حیران ہوا۔ نریم تالا کھول کر اس کی بات پہ چندہ دھیان دیے بغیر اندر غائب ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ طارق کی زبان سے نکلا ہے، اسی شقی القلب شفاق آدمی کی زبان سے جو اسے بدنامیوں کے اندھے غار میں پھینک کر مطمئن تھا۔ ٹھیک ہوا جو بھی ہوا، مگر اب تمہیں نریم احمد اپنے ساتھ وہ سلوک ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ وہ اب اس وقتی کیفیت سے نکل آئی تھی جو طارق کے اچانک سامنے آنے کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زیری کے رویے کے بعد اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اسے اب ڈر ڈر کے نہیں جینا ہے۔ اگر ایسا کرے گی تو سب اسے حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح کچلتے گزر جائیں گے۔ جو ہوا دیکھا جائے گا، خدا میرے ساتھ ہے۔ اوپر والے کے سپرد سارا معاملہ چھوڑ کر وہ مطمئن سی ہو کر سو گئی۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں شور سا ہو رہا تھا۔ نریم معاملہ جاننے کو باہر نکلی۔ طارق کو یاور اور خاور اس کے چچا زاد دائیں بائیں سے تھامتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ سی تھی، جیسے اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا ہو۔ اس کے بازو پہ کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نریم، طارق اسپورٹس بائک سے گر کر بازو کی ہڈی زخمی کر بیٹھا ہے، گوشت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یاور نے جلدی جلدی بتایا۔ طارق کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ نریم نے جلدی جلدی پٹی نما کپڑا اتار کے بازو کا جائزہ لیا۔ یہ کیس اس کے بس سے باہر کا تھا، کیونکہ یہاں اتنی سہولیات ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، انہیں آپ شہر لے جائیں، تاخیر مت کریں، ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے اس کی تکلیف کم کرنی چاہی تھی۔ جب ہی تو شہر پہنچنے تک وہ آرام سے رہا۔ صوفیہ اور ساجدہ طارق کے بارے میں ہی گفتگو کر رہی تھی۔ بڑا جی دار ہے چھوٹا چودھری، تکلیف کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے جب انہیں پنڈلی میں گولی لگی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کیے بغیر
آپریشن کریں۔ ہاں یاد ہے بالکل، مرد ہو تو چھوٹے چودھری جیسا۔ صوفیہ بولی۔ نریم پاس ہی تھی، اب وہ چاروں فارغ تھیں، کسی مریض کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے گپیں ہانکی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پہ مجبور تھی تاکہ طارق کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج جب اس کے کزن اسے لائے تھے تو اس کا جی چاہا تھا کہ اس ہاسپٹل کے سارے دروازے اس پہ بند کر دے، مگر اس کی مسیحا صرف طبیعت جیت گئی تھی، دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہ تو ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خیر خواہ۔ اس نے تمام خیالات کو جھٹک کر طارق کو دیکھا۔ واقعی اس کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا، ذرا سی بھی بے احتیاطی اس کے بازو کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے انہیں طارق کو شہر لے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، فرض جیت گیا تھا، جذبات ہار گئے تھے۔ اس نے ان تینوں نرسوں کی بات سے اندازہ لگایا تھا کہ چھوٹا چودھری کردار کا عیاش اور دل پھینک شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ان تینوں کی زبان سے یہی سنا تھا کہ چھوٹا چودھری اسے چاہتا ہے۔ تینوں خوش فہمی کا شکار تھیں۔ کافی دیر سے طارق کی مدح سرائی سن سن کر وہ بور ہو رہی تھی، اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ تو بڑی سڑی ہوئی ہے، پہلے والی ڈاکٹر تو بڑی اچھی تھی، صرف چودھری کی وجہ سے ٹکی ہوئی تھی، ٹکتی بھی کیوں نہ، ایسا روب داب، یہ شان، خبرو، مردانگی انہوں نے شہر میں کہاں دیکھی ہوگی۔ ایسے ہی تو سارے پنڈ کی لڑکیاں چودھری پر نہیں مرتی ہیں۔ شنو تو صاف کہتی ہے کہ اگر میرا بیاہ طارق سے نہ ہوا تو خودکشی کر لوں گی، پاگل ہے بالکل۔ بھلا اس کی شادی طارق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ صوفیہ ناز سے بولی تو ساجدہ کو جلال آ گیا۔ اس گمان میں نہ رہنا، چودھری کا دل کہیں اور ہے۔ اتنے میں سمرین بھی آ گئی اور بچ بچاؤ کرایا۔ وہ خود خوش فہمی کا شکار تھی۔ پھر طارق ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ ہاسپٹل کا تمام عملہ اسے حویلی دیکھنے گیا سوائے نریم کے۔ 10-15 روز گزرے، بڑی چودھرائن نے بلاوا بھیجا، اسے جانا ہی پڑا۔ وہ بندھی بندھی سی بیٹھی ہوئی تھی، آگے کھانے کی ڈھیروں اشیاء پڑی ہوئی تھی، اس نے چکھا تک نہیں تھا۔ بڑی اماں نے طارق کو آواز دی، ڈاکٹر گھر آئی بیٹھی ہے، بازو کا چیک اپ ہی کروا لو۔ انہوں نے باقاعدہ مردان خانے سے اس کو بلایا، جہاں اس کے شہری دوست اس کی مزاج پرسی کرنے آئے ہوئے تھے۔ بڑی اماں کیا بات ہے، آپ مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتی؟ وہ کافی غصے میں تھا، نریم کو بھی دیکھ چکا تھا۔ بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے، اس نے ہر ہفتے آنے کا کہا، خود 3 بار گھر آیا، مگر تم انے بنے بیٹھے رہے۔ اب میری مانو تو نریم دی کو بازو دکھاؤ، ڈاکٹر ہے، تاکہ پتہ تو چلے کچھ بہتری ہوئی کہ نہیں۔ وہ لجاجت سے بولی، بڑی اماں پلیز، آپ مجھے یوں ہر کسی کے سامنے بیمار شو مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر اتنی ہی فکر ہے تو پلاسٹر ان سے کھلواؤں گا۔ اب خوش ہو چھپاک سے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ نریم کو کافی غصہ آیا، اپنی توہین سی محسوس ہوئی، مگر اس کی نظر اندازی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنی بے عزتی بھول چکا ہے۔ ڈاکٹر نریم، چودھری طارق آئے ہیں۔ سمرین بھاگتی ہوئی آئی تھی، جس کے باعث اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کسی صوبے کے گورنر یا وزیر اعظم صاحب تو نہیں آئے ہیں جو تم یوں بدحواس ہو رہی ہو؟ نریم نے اسے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا۔ اندر آتا طارق اس کا جملہ سن چکا تھا۔ سمرین کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا۔ طارق نے بے نیازی کا اشتہار بنے نریم کو دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پلاسٹر کھلوانے آیا ہوں، کیا اس کی سہولت آپ کے ہاسپٹل میں ہے یا نہیں؟ وہ طنزیہ بولا۔ طاق کر وار ہوا تھا مگر وہ جھیل گئی۔ جی ہاں بالکل، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر بیٹھیے، وہ دوسری طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو بادل نخواستہ اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی پڑا۔ اس کے نازک ہاتھ طارق کے بازو پہ مصروف عمل ہو چکے تھے۔ اب آپ نے چند روز تک اس ہاتھ سے کام نہیں کرنا ہے، نہ کوئی وزن اٹھانا ہے، ابھی ہڈی ٹھیک طرح سے بیٹھی نہیں ہے، آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ وہ فارغ ہو کر سامان جگہ پر رکھتے ہوئے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد ابھی بستر میں گھسی تھی جب زرینہ نے بتایا کہ باہر چودھری صاحب وصایا کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کا دل ہرگز بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ چونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے چودھری آئے ہیں، اس لیے وہ شال لیتی نکل آئی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو رات کو آفت آ پڑی تھی۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے کوفت ہو رہی تھی۔ طارق کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا، مگر اس کے چہرے پہ شدید تکلیف کے آثار تھے۔ اس کا بایاں بازو دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ موصوف نے ضرور اس ہاتھ سے کچھ وزن اٹھایا ہے۔ بتائیے کیا ہوا ہے؟ اب کوشش کے باوجود اس کا لہجہ رسمی سا بھی نرم نہیں تھا۔
اصل میں نے دن کو کچھ ایکسرسائز کی تو اس ہاتھ سے ویٹ بھی اٹھایا تھا۔ تب سے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ طارق نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ نہ جانے کیوں؟ تکلیف آپ کو دن سے ہو رہی ہے اور تشریف آپ رات کو لائی ہیں، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ دانتوں پہ دانت جمائے خاموش رہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس نازک مگر سخت سی لڑکی کو تھپڑ مار کر خاموش کرا دے، جو مسلسل اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ نریم نے دراز میں سے ٹیوب نکالی اور پہلے ہیٹر آن کیا۔ سردی کافی زیادہ تھی۔ گیس کچھ ماہ پہلے چودھریوں کی مہربانی سے اس گاؤں کے باسیوں کو میسر آئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی، بازو سامنے لائی ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے اس درد کچھ مرہم سے طارق کے بازو کی مالش شروع کی۔ اسے آرام آنے لگا۔ طارق نے بڑی بے خوفی سے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ لیلن کے پرنٹڈ بلیک وائٹ شرٹ اور کالی شلوار میں بلبوس، ڈھیلی ڈالی چوٹی، شانوں پہ گرم شال ڈالے، ماتھے پہ جھولتی براؤن لٹ سمیت وہ اپنے حسن سے تقریباً بے نیاز تھی۔ سر جھکائے اسے طارق کی گرم نگاہوں کی تپش کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ تبھی تو اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ اس نے بے شمار مرد مریضوں کو اٹینڈ کیا تھا، ایسی بے چارگی پہلے تو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ شاید طارق کی شخصیت کا خوف اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ طارق کی بے چین نگاہیں اس کی گداز کلائیوں سے ہوتی اس کے مومی سفید ہاتھوں پہ ٹھہر گئیں، جو اس کے مضبوط بازو پہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ان کا کانپنا، رکنا، ٹھہرنا اسے بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت خیالوں کی رو میں بہنے لگا، پھر کسی انجان خیال سے چونکا اور اچانک اپنا ہاتھ نریم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس کریں، آئی ایم آل رائٹ۔ نریم کا ہاتھ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے نیچے کانپا اور اس کی رنگت میں زردی سی آ گئی۔ طارق نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کو پرسکون نیند سے اٹھائے جانے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نیند کے خمار سے گلابی لگ رہی تھیں۔ اب میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ اس ہاتھ سے ویٹ مت اٹھائیے گا، نہ ایکسرسائز کیجیے گا، ورنہ بازوؤں کے پٹھوں سمیت ہڈی پر زور پڑے گا۔ وہ طارق کو واپسی کے لیے پر تولتے دیکھ کر بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بولا، آئی ایم سوری نریم، میں نے آپ کو کافی ہرٹ کیا۔ آپ ہو سکے تو اس واقعے کو بھول جائیے گا۔ اس بار اس کے لہجے میں رسمی سی ندامت نہیں تھی، بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ وہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کی ہدایت دے کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ چودھری صاحب، غالباً آپ کا یہ نیا ایکٹ ہے، مگر میں داؤ میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ لحاف منہ پہ ڈالتی سوچوں میں ڈوب گئی۔ طارق کے بازو کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں تقریباً تمام خاندان والوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر نسرین بیگم اور طارق کی والدہ رقیہ نریم کو بھی مدعو کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی، مگر بڑی چودھرائن جب خود آئیں تو اسے جانا ہی پڑا۔ طارق کے تمام کزنز جمع تھے۔ نریم اکثر کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کچھ کی شادیاں ہو چکی تھیں، کچھ کنوارے تھے۔ ان کی ہنسی، شرارتیں اور مسکراہٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب آپس میں محبت کی ڈور سے منسلک ہیں۔ نریم انگوری رنگ کے سوتی سوٹ میں ملبوس اپنے سادہ حلیے کے باوجود بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ طارق اسی پہ نگاہ رکھے ہوا تھا۔ اسے بدلتے خیالات کے ہاتھوں اس نے دل میں خود کو بڑا ذلیل کیا تھا، مگر آج کوئی اس کے اندر سے بار بار کہہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ ڈالے کہ نریم احمد نے اس کا سکون لوٹ لیا ہے، وہ اس کی نیندیں چرانے کی مجرم ہے، اور یہ کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ یہ ہارنے کا احساس ہی بڑا دلکش تھا۔ اس نے پاس کھڑی نریم کو بڑی چاہت سے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھتا اس کے قریب ٹھہر گیا۔ نریم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، صرف چند منٹ لوں گا، میرے ساتھ چلیں گی؟ اسے شاک سا لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی خوفزدہ آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ یہی کہ میرے کمرے میں چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نریم پلیز میرا یقین کریں، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا، میرا اعتبار کریں۔ وہ لجاجت سے بولا۔ نہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ایک طرف ہوئی تو وہ ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ ہال میں آ گئی جہاں موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ وہ طارق کی پھپھو سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسٹیج پہ نیا گلوکار پرانے نغمے گا رہا تھا۔ ذرا تم ہی سوچو، بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ کس جرم کی تم سزا دے رہے ہو؟ خدا کے لیے ہم کو اتنا بتا دو، عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ طارق بھی آ گیا تھا۔ اس کا چھپنا بیکار ہو گیا تھا۔ وہ سارا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب ہی انجوائے کر رہے تھے، ایک وہی تھی جو خوف زدہ تھی۔
नरीम, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो सारा के दूसरी तरफ मुतवज्जा होने पे बोला तो वो पास आती बड़ी चौधराइन को देखकर खड़ी हो गई। प्लीज़ मुझे घर भिजवा दे, रात बहुत हो गई है। दी, एक बात तो बताओ मुझे, बड़ी चौधराइन या फिर नाम लिए बगैर बुलाती हो? मेरे दिल को इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। सबकी तरह मुझे बड़ी अम्मा कहा करो, मुझे खुशी होगी। और ठहरो, मैं वसाया से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आए। शुक्रिया बड़ी अम्मा, उनके हाथ थाम के मुतशक्किराना अंदाज में बोली तो वो निहाल हो गई। फिर 5 मिनट बाद सारा आकर बोली, जाएं, गाड़ी तैयार खड़ी है। उसने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं था। शुक्र का सांस लेती सबको अलविदाई सलाम देकर वो नीम अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठ गई। चलो वसाया, जल्दी करो, वो इजी होकर बोली। मगर चंद मिनट बाद एहसास हुआ कि वसाया परफ्यूम तो इस्तेमाल नहीं करता। इतनी कीमती खुशबू इस्तेमाल करने का वो तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। फिर ये कौन था? तारिक? हाँ, यकीनन 100% तारिक, वही ये परफ्यूम इस्तेमाल करता है। प्लीज़ गाड़ी रोकें। क्यों, आपने आगे आना है मेरे साथ? यकीनन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। वैसे आगे बेले पे मैं गाड़ी आपके ना कहने के बावजूद भी रोकता। घर में मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरी बात सुन लें, मगर नहीं, आप तो पल्लू ही नहीं पकड़वा रही हैं, इसलिए ये करना पड़ा। लीजिए, मेरी मंजिल आ गई। आईमिन, यहाँ आपसे बात करूँगा। इस तरफ रात को इंसान आते हुए डरते हैं, सिर्फ जंगली जानवर होते हैं, इसलिए कोई ख़तरा नहीं है। वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था? यकीनन उसके इरादे ठीक नहीं थे। इस सुनसान बेले पे रुकना क्या मायने रखता था? अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। मैं शोर मचा मचा कर सबको इकट्ठा कर लूँगी और उस चेहरे से नकाब उतार फेंकूंगी। गाड़ी रुक चुकी थी। नरीम ने बिजली किसी तेजी से दरवाज़ा खोलकर दौड़ लगाई और अंधेरे में गिरे दरख्तों से ठोकर खा कर गिरी, मगर हिम्मत संभालती दोबारा खड़ी हो गई। मगर अब सामने तारिक का चट्टानी वजूद इस्तादा था। ठीक है नरीम अहमद, मैं हमेशा इस बेएतबारी को याद रखूँगा और ये बता दूँ कि मेरे चेहरे पे नकाब नहीं है। मैं जो कुछ हूँ सबके सामने हूँ। हाँ, ये सख्ती सरकशी मेरी तबीयत का खासा है और हठ धर्मी भी। वो मज़ीद बोली और एक कदम पीछे हुई। आइए बैठे, मैं आपको छोड़ आऊँ। अगर गाड़ी में नहीं जाना चाहती तो आपकी मर्ज़ी, वो बेतासर लहजे में बोला। फिर वो इसे उतारते ही गाड़ी को तेज़ी से मोड़ते हुए गायब हो गया। नरीम को शदीद बुखार ने आ लिया। सारे गांव में खबर फैल गई कि डॉक्टरनी बीमार हो गई है। 2-3 रोज से लाचार बिस्तर में पड़ी हुई थी। सारा हॉस्पिटल नर्सों और कंपाउंडर के बलबूते पे चल रहा था। उस रोज़ चौधराइन तारिक के साथ नरीम को खुद देखने चली आई। वो बरामदे में खड़ी नर्सों की क्लास ले रही थी, जिन्होंने नरीम की तबीयत का बताया तक नहीं। तारिक अंदर चला आया, जहाँ वह बिस्तर पे निढाल से अंदाज में लेटी हुई थी। उसे देखकर उठने की नाकाम सी कोशिश की। तारिक ने दोनों हाथों से दबाव डालते हुए उसे लिटा दिया। देखा, मेरी बात ना सुनने का नतीजा, बीमार पड़ गई ना। अगर मेरी दरख्वास्त सुन लेती तो क्या जाता आपका। जब से आपकी बीमारी का सुना है बहुत परेशान हूँ। क्यों इतना काम करती हैं? अपनी सारी थकन मुझे दे दें। वो उस पे झुके झुके बोला तो नरीम पूरी जान से लरस गई। अगर कोई देख लेता तो। यहाँ उसकी शोहरत एक नेक नाम लड़की की थी और ये शख्स इस वक्त इसके बेहद करीब इसे अपनी जानदार आंखों के तिलस्म में कैद करता हुआ क्यों इसे बदनाम करने पे तुला हुआ था। प्लीज़ हट जाइए यहाँ से, वो कमज़ोर आवाज़ में चिल्लाई और साथ अपने हाथों से अमला दूर करने की कोशिश की। हट जाऊँगा, मगर प्लीज़ रोइए नहीं, बल्कि अपने आंसू मुझे दे दें। किस नाते से? वो नाता जो अनकरीब मैं आपसे जोड़ने वाला हूँ। कौन सा? ज़िंदगी भर का। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, साफ, गहरी और मजबूत। मगर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। ना हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो पड़ता है। जिस शख्स ने मेरी राहों में बदनामियों के कांटे ही कांटे उगा दिए हैं, मैं उससे नफ़रत, बल्कि शदीद नफ़रत ही कर सकती हूँ। मैं इन कांटों को अपनी पलकों से चुनूंगा। रहा मोहब्बत और नफ़रत तो वो ज़ाती फ़ेल है। आप मुझसे नफ़रत कह रहे हैं, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा, गहरी, दीवानों वाली। वो बेखुदी में दोबारा इस पे झुक आया तो नरीम ने तेज़ी से करवट बदली। प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। वो शानों पे दुपट्टा लेती उठकर बैठ गई थी। नसरीन बेगम के अंदर आते ही इसने सुकून की सांस ली। वो अपने साथ ढेरों फल, देसी हलवा जात, मुर्गी का भुना गोश्त और यखनी लाई थी। वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाया, अनार के दाने निकाल कर दिए। लो, कैसे संग दिल हैं तुम्हारे माँ बाप। कोई 3 माह से पता ही नहीं करने आया और तुम भी नहीं गई। ऐसी बेखबरी अच्छी नहीं होती। नरीम ने शिकवा कना निगाहों से तारिक की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा गया। सोफिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेड नंबर 4 पे आपकी ड्यूटी है। नए आने वाले मरीज लड़के कमर से इसको
گپے ہانکتے دیکھ کر نریم کا پارا ہائی ہو گیا تو وہ برے برے منہ بناتی چلی گئی۔ ان تینوں کا وہی وتیرہ تھا، ذرا کسی اچھی پرسنالٹی اور اچھی حیثیت والے مریض کو دیکھ کر بے تکلف ہو جاتی تھیں۔ کافی عرصے سے نریم برداشت کر رہی تھی، ان کی اونچی حرکتوں کے باعث ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک نئی ڈاکٹر اور 4 نرسیں اور ہاسپٹل میں آئی تھیں جنہیں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے لگاؤ تھا۔ اس روش سے ان کا متاثر ہونا فطری تھا، سو انہیں روکنا لازمی تھا۔ قمر، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سراہنے پڑی اس کی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کافی امپرومنٹ فیل کر رہا ہوں، یہ سب آپ کی مساعی کا اعجاز ہے، وہ بولا تو وہ سر جھٹک کر اس کے سینے کی بینڈیج بدلنے لگی۔ درد سے اس کا دھیان بٹانے کو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس وقت طارق ڈیوٹی روم میں کھڑا اس کا پوچھ رہا تھا، آج کل بڑے چکر لگانے لگے ہیں؟ ساجدہ نے ہنسی کے پردے میں طنز کیا۔ ہاں، اب مستقل طور پر ادھر ہی ایک کمرہ لینا پڑے گا تاکہ روز روز کے چکروں سے بچا جا سکے۔ ویسے نریم کہاں ہے؟ اس نے بات ہنسی میں اڑائی۔ وہ ادھر زخمیوں کے وارڈ میں ہے، دوسرے گاؤں کے نمبردار کا بیٹا قمر بھی وہاں ہے، اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ سمرین نے لگے ہاتھوں حساب برابر کیا اور شک کا تیر اس کے اندر ترازو کر گئی۔ وہ بڑے غور سے نریم کے پیچھے کھڑا اس کے مصروف عمل ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اجنبی کے جسم کا درد اس کے ہاتھوں بھلا کیوں سمیٹ رہے تھے؟ رقابت کی تیز لہر اس کے تن من کو جلا کر راکھ کر گئی۔ وہ اور ایک غیر مرد کے اتنے قریب جھک کر بینڈیج کا سرا کاٹتی نریم اسے اپنی دسترس سے دور محسوس ہوئی۔ اوکے قمر صاحب، اب آپ آرام کریں، اس ڈوز میں سلیپنگ پلز بھی ہیں، فوراً پرسکون نیند آئے گی تو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسرور سی تھی۔ طارق انہی قدموں پلٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سارے مریضوں کو دیکھ کر آئی تو طارق اسٹاف روم میں گپیں لگا رہا تھا۔ نئی آنے والی ڈاکٹر افرا اس کی وجاہت مردانہ شخصیت سے بڑی متاثر لگ رہی تھی۔ کیوں خیریت؟ کیسے آنا ہوا؟ وہ کافی روز بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خیریت کے بغیر نہیں آیا جا سکتا؟ ویسے میں یوں ہی ملنے آیا تھا۔ وہ ایک گہری نگاہ ساجدہ، صوفیہ، سمرین اور افرا پر ڈال کر بولا، تو آپ باتیں کیجئے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اسے نظر انداز کرتی وہ چلی گئی تو طارق اس کی بے نیازی پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ میرا بھی 100% یہی خیال تھا کہ تم ڈاکٹر نریم کو پسند کرتے ہو۔ ویسے اس میں برائی بھی نہیں ہے، یہ آئے روز جو تم ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہو بچت ہو جائے گی۔ خاور اس کے دل کی بات جان کر بہت مسرور ہوا، اس کا راز خود بخود بڑوں تک پہنچ گیا۔ بڑی اماں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، نریم اول روز سے ہی ان کے دل کو بھائی تھی۔ طارق نے اس وقت تک یہ بات نریم کے کانوں تک پہنچنے سے روک دی جب تک ادھر سے مثبت جواب ملتا۔ بالکل غیر متوقع طور پر احمد ابرار اور بیگم ابرار اتنے اچھے پروپوزل کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اتنے اچھے گھرانے سے اس کے رشتے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سمارٹ، خوبرو طارق انہیں اپنی مانگی گئی دعا لگا۔ انہوں نے جھٹ منظوری دے دی، اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ شارق گاؤں جا کر بہن کو لے آیا۔ احمد ابرار کا ارادہ بہن بھائی کی شادی ساتھ کرنے کا تھا۔ شارق کا رشتہ وہ طے کر چکے تھے، اب کی بار سب کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ لہجے میں پرانی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس کا رشتہ جو پہلے ہو چکا تھا بوجھ سر سے اترنے والا تھا، اس کے ہاتھوں کا زخم بھرنے والا تھا۔ کیا وہ اتنی ہی ارزاں تھی، بے مول یا بے مایہ؟ کم قیمت مایوں کی رسم کے بعد اس کا اور شارق بھائی کا ایک ساتھ نکاح تھا۔ جو ہی ذرا عورتوں کی بھیڑ کم ہوئی، نریم اندر آ کر لیٹ گئی، زرد دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، پھولوں کے گجرے نوچ دیے، اس کے پاس سے مہندی، اپٹن، پرفیوم اور تیل کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درگت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیلے کپڑوں میں اسے اپنا چہرہ بھی پیلا پیلا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے بہت رونا آیا۔ جانے طارق اس کی راہ کے کانٹے چنتا یا پھر اضافہ ہی کرتا۔ رقیہ نے ماتھا چوم کر کئی ہرے ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھے۔ نڈھال سی نریم پہ انہیں بری طرح ترس اور پیار آیا، جو سسک رہی تھی۔ اس کے سامنے نریم ہی تھی جو اب نریم طارق بن کر اسے فخر و ناز کا احساس بخش گئی تھی۔ گولڈن میرون کامدار شرارے میں ملبوس وہ اسے ساری دنیا سے انوکھی اور مختلف لگی۔ جیت کا نشہ اس کے انگ انگ میں سرمستی بھر رہا تھا۔ جو ہی طارق کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ چھپر کٹ سے اتر کر دریچے کے قریب کھڑی ہوگی۔ جائیں ایک ایک فرد کو جا کر بتائیں کہ نریم احمد بے گناہ ہے اور رات کے بعد وہ بالکل اسی حالت میں آئی تھی جس طرح گئی تھی۔ جائیں میری ڈیڈی، امی، بھابھی اور بھائیوں کو بتائیں،
کہ نریم پاکیزہ اور انچھوئی ہے۔ وہ اس کے گریباں پکڑتے ہی بے قابو ہو گئی۔ جائیں نا، ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ نریم معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہسٹریکل ہو رہی تھی۔ اگر اس کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ، اس نے بے انتہا نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں، پلکوں پہ رکے قطرے بے ایمان کرنے لگے۔ پلیز فی الحال یہاں سے چلے جائیے، ورنہ جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ سارا گھر مہمان حضرات و خواتین سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ لہجے میں تلخی آ ہی گئی۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ فیصلہ کن قدم دروازے کی سمت اٹھانے لگی۔ طارق نے اس کا آنچل کنارے سے تھام لیا۔ کیا تماشا بنوانا ضروری ہے؟ اس کی گریفت دوپٹے پہ مضبوط ہو گئی۔ تماشا تو آپ نے بنوا دیا ہے۔ ہر شخص مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کر دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکی جو ایک رات اغوا کے بعد واپس آئی۔ ماضی کی ایک ایک بات آج یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ساری کھولن آج ہی باہر نکال دے۔ طارق نے اس کا مہکا مہکا آنچل چھوڑ دیا اور جوتے اتارنے کی زحمت کیے بغیر لیٹ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی۔ دعوتوں وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل جانے لگی، جہاں اس کی شادی نے نرسوں پہ روگ ستاری کر دیا تھا۔ سمرین، ساجدہ، صوفیہ اور افرا نے بجھے بجھے دل سے اسے مبارکباد پیش کی۔ ہاں، گھر والے بہت خوش تھے، کیونکہ طارق کی اکڑ خودسر طبیعت سے انہیں خوف آتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ نریم جیسی پیاری اور دھیمی مزاج کی لڑکی بہت جلد اسے سنبھال لے گی۔ مظاہرے بھی اس کی بے جا سختی کی آج کل بہت شکایت کرنے لگے تھے۔ بات بات پہ آؤٹ ہونا اس کی طبیعت کا خاصا بن چکا تھا۔ ان کے یہ خیالات کہ شادی کے بعد چودھری صاحب بدل جائیں گے